अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जमात इस्लामी की इस वक्त मेरा ख्याल है अकाबिर क़यादतों में आपका शुमार होता है। अपना तारुफ हमें देना चाहेंगी, इस वक्त क्या जिम्मेदारी है और क्या क्या करती रही हैं? इससे पहले जो जिम्मेदारियाँ थी मेरे पास जमात इस्लामी के फ़ोरम से, वो सूबाई शूरा की, मरकज़ी शूरा की और ज़िले नाज़मा की और फिर नाज़म सूबा की रही हैं। और इस वक्त मैं जमात इस्लामी की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ और यही तंजीमी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे पास। आपका एक ख़ास तारुफ हमें मिला था कि आप पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। जी हाँ। और ख़वातीन की पार्लियामेंट में मौजूदगी ख़ास तौर पर एक सियासी और मजहबी जमात के हवाले से अपनी जगह अहमियत रखती है, और ख़ास तौर पे फिर आप KPK से नुमाइंदा हैं, तो KPK के बारे में तो एक तस्वुर जो पाया जाता है कि वहाँ की औरत ज़रा घुटी हुई या चादर और चार दीवारी में कैद, शायद उसको बिल्कुल मौक़े हासिल नहीं होते। तो आप कैसे फिर पार्लियामेंट में पहुँच गई? दरअसल इसके पीछे जो यानी तरबियत है या जो सोच है और फ़िक्र है, वो तो बेसिकली जमात इस्लामी का कारकुन होने की हैसियत से वहाँ जो तरबियत होती है तो मिली। और KPK के माहौल में बात यह है कि जो हालात आपने बताए हैं कि घुटन है या कुछ ऐसे रसूम व रवाज हैं या पाबंदी है, तो कमोबेश हमारे मुल्क के तकरीबन हर सूबे के अंदर ऐसे अज़ला पाए जाते हैं जिसमें इस किस्म के हालात होते हैं। KPK भी अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि तरक्की कर रहा है, तालीम बढ़ रही है और गांव गोट की सतह पर अवेयरनेस आ रही है, तो वो वाले हालात अब तो नहीं रहे। लेकिन मेरा ख़ुद जिस इलाके से ताल्लुक़ था और जिस तंजीम से मेरा ताल्लुक़ था, वहाँ पर किसी सियासी मैदान में आना, उसको ज्वाइन करना और सियासी मैदान में खिदमत अंजाम देना एक शऊर के साथ जो था वो दीन का हिस्सा समझा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सियासत को एक दीनी तकाज़ा समझा जाता है। तो इसलिए इस काम को यानी सियासत के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम देने को मैं अपना दीनी फरीज़ा समझती हूँ और मेरी तहरीक ने मुझे यही सिखाया। इसलिए वहाँ पर एक कोई नया यानी तस्वुर नहीं है। इसलिए क्या फिर दीनी तालीम ही आपने हासिल की? कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई आपका रोल नहीं रहा? नहीं, मैंने तो पेशावर से फ्रंटियर कॉलेज से BSc किया, फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने बॉटनी में MSc किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे रिकग्निशन के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। और उसके बाद बस अमली मैदान में ज़्यादातर अपनी तंजीम के साथ रही हूँ। जो जो जिम्मेदारियाँ मुझे मिलती रही हैं तो वो अंजाम देने के लिए। गोल्ड मेडलिस्ट जी। और फील्ड आपने सियासी चुनाव, दो तज़ाद मुख्तलिफ चीज़ें। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसलिए कि हमारे यहाँ तालीम का जो तस्वुर पाया जाता है उसको मकसदियत से बड़ा अलग कर दिया गया है। तालीम इस वक्त पैसे कमाने के लिए एक टूल समझी जा रही है, हालांकि तालीम का मकसद जो है किसी भी इंसान को ज़िंदगी के किसी भी मैदान में उसकी सलाहियतों को उजागर करना, उसको ज़हनी वसअत देना और उसको उसके किरदार को माशरे के लिए कारआमद बनाना है। तो इस तरह मैं जिस यानी पार्लियामेंट हाउस में गई, तो पार्लियामेंट हाउस तो ज़्यादा मुतकाज़ी है इस बात का कि वहाँ तालीम याफ्ता लोग आएँ, इसलिए कि ये तो एक लेजिस्लेटिव फोरम होता है, यहाँ कानून साजी होती है, आइन की रोशनी में कानून साजी की जाती है। तो जितनी आइन की अवेयरनेस होगी, समझ होगी, जितना आप अपने माशरे की नुमाइंदगी को अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे और जितने आप स्किल्ड होंगे तो इतना ही ज़्यादा आप पार्लियामेंट के अंदर अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर तो तालीम याफ्ता लोगों को ही ज़्यादा होना चाहिए। ये और बात है कि ये हमारा आलमिया रहा है कि हमारे वज़ीर तालीम भी अंगूठे चाप रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्र एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर आपको मेडिकल डॉक्टर्स, PhD डॉक्टर्स और आपको हुफ़ाज़ कुरान, उलमाए कराम, यानी ये ज़रूरत के तहत तमाम तबका आपको पार्लियामेंट के अंदर मिलता है, इसलिए कि ये एक मुल्क और माशरे की ज़रूरत होती है।
تیسرا میرے ذہن میں جو بات آ رہی کہ شاید آپ نے یہ سوال مجھ سے اس لیے کیا کہ جس طرح کے پارلیمنٹ کے اندر سیٹ حاصل کرنے کے لیے جو طریقے رائج ہیں اس وقت کہ پیسوں سے سیٹ خریدنا یا باپ دادا کے وقتوں سے یا کسی کے ذریعے پریشرائز کرنا کسی کو، تو ایسی کوئی چیز الحمدللہ ہماری جماعت اسلامی کے اندر نہ ہے. نہ آپ پیسوں سے سیٹ خرید سکتے ہیں، نہ کسی کو پریشرائز کر سکتے ہیں، نہ کسی تعلق کا حوالہ دے کر اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یہاں بالکل میرٹ پر ہماری تنظیم خود فیصلہ کرتی ہے اور جس کو وہ جس مقام پہ رکھنا چاہتی ہے. جماعت اسلامی نے آپ کا انتخاب خود کیا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں؟ جی الحمدللہ. اچھا، اس وقت کے پی کے میں ایک بہت بڑی تعداد اور خواتین کی بھی ہے، اور عام سادہ ایک تصور یہ ہے کہ وہاں کی خاتون کو سیاسی شعور نہیں ہے. تو آپ جماعت اسلامی وہاں کی خاتون کو سیاسی شعور دینے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ سیاسی اویئرنیس جو ہے یہ آہستہ آہستہ، چونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ تعلیم جتنی عام ہوگی اور اس کے اندر انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ایک عنصر پایا جاتا ہوگا، تو ضرور زندگی کے اور معاشرے کے ہر ماحول میں اور ہر میدان میں اپنے آپ کو منوانے کا ایک طریقہ انسان کو آ جاتا ہے. چونکہ یہ تصور تھا شاید کسی وقت میں کہ کے پی کے چونکہ تعلیمی لحاظ سے بھی بہت پسماندہ تھا، باقی جو ہمارے قبائلی رسوم و رواج تھے ان کی وجہ سے بھی لڑکیوں کو زیادہ آگے آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کچھ پابندیاں ہوتی تھیں. لیکن اب الحمدللہ وہ والا ماحول آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے، سیاسی شعور بھی پیدا ہو رہا ہے اور سیاسی میدان میں خواتین الحمدللہ موجود ہیں. ہمارے ٹائم پہ تو ہم یعنی صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی صوبہ خیبر سے ہماری خواتین کی تعداد زیادہ تھی. اچھا، جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کوئی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ وہاں موجود جو خواتین ہیں جن کا سیاسی شعور بھی بیدار ہو رہا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ کچھ ایسے بلز خواتین کے حقوق کے حوالے سے، یا بالخصوص آپ نے بات کی بچوں کی تعلیم کا ایک بڑا فقدان وہاں نظر آتا تھا، تو آپ خود بھی جب پارلیمنٹ میں تھی تو تعلیم کے حوالے سے ہی اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیا آپ لوگوں نے کام کیے یا آئندہ آپ کا کیا پلان ہے؟ اسمبلی کا اپنا ایک بزنس ہوتا ہے نا، جس میں ڈیلی بیسس پر 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ کوشچن آور ہوتا ہے اور قراردادیں وغیرہ ایڈجسٹمنٹ موشنز وغیرہ وہ پیش کی جاتی ہیں، اور ہفتے میں 1 دن ہوتا تھا جس میں لیجسلیشن ہوتی تھی. تو ان سب میں ہم نے یعنی جو کوشچن آور ہوتا تھا اس میں بھی پوری تیاری کے ساتھ ہمیں یعنی بھیجا جاتا تھا. ان اسمبلیوں کے ان فورمز پر آنے سے پہلے بھی الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن نے ہمارے لیے باقاعدہ تربیت کا اہتمام کیا. وکلا کے ذریعے مجھے یاد ہے آج بھی کہ کے پی کے میں ہم نے تمام ایم ایم اے کی جو دوسری پارٹیوں کی بھی تھی خواتین ان سب کو جمع کیا تھا اور ان جماعت اسلامی نے اس کا انتظام کیا تھا، اور وہاں کے جو اسپیکر رہے تھے صوبائی اسمبلی کے ان کو بلا کر اور وہاں جو وکلا تھے ان کو بلا کر ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی. جماعت اسلامی یہ ٹریننگز کرواتی ہے؟ جی ہاں، باقاعدہ یہ ٹریننگ ہے، بلکہ ہم تو کاؤنسلرز تک کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ اس فورم پر جائیں انہیں پتا ہو کہ وہاں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کیسا بیہیویئر رکھنا ہے، باتوں کو اہمیت دینی ہے، کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں آئے ہیں تو اب کرنا کیا ہے. یہ سارے ایشوز سارے کام ان کو سکھائے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اسمبلی کے ہال میں آنے سے پہلے یہ سب کچھ سکھایا گیا تھا، اور جب ہم اسمبلی میں تھے بھی تب بھی ہمیں باقاعدہ یعنی یہ جو ہوتے تھے نا پلڈیٹ کی ٹریننگز ہوتی تھیں دوسرے آرگنائزیشنز کی، تو پورا جب ہم انوائٹڈ ہوتے تھے تو پورا پابندی کے ساتھ ٹائم سے پہلے پہنچنا اور پورا پروگرام اٹینڈ کر کے ہمیں آنے کا ہوتا تھا اجازت، اس طرح کہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے جائیں اور اپنی مرضی سے نکلیں، پورا پروگرام اٹینڈ کریں، بلکہ وہ پھر ڈسکس بھی ہوتا تھا کہ آج کیا سکھایا گیا ہے آپ کو نا. تو یہ پورا کہ جو ایک کلچر میں خاصیت ہے، کچھ ایسی رسومات کچھ رواج جو ہمیں غیر اسلامی بھی لگتے ہیں اور کبھی کبھی تو لگتا ہے بہت سخت وہ رسوم و رواج ہیں، تو وہ کلچر وہاں کیوں ہے اور اس کے سدباب کے لیے پھر آپ لوگوں کی کوئی کوششیں؟ اصل میں کوئی بھی معاشرہ اور ہمارے ملک کے تمام صوبوں میں تقریباً یہ چیز موجود ہے کہ وہاں کچھ آپ کا صوبے کا ایک حصہ ہوتا ہے جو بڑا پسماندہ ہوتا ہے اور کچھ ترقی یافتہ ہوتا ہے، وہاں
آپ کی اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے. جو پسماندہ ہے ان کی ایکسپوجر بھی کم ہوتی ہے, تعلیم بھی کم ہوتی ہے, زندگی کی سہولیات بھی کم ہوتی ہیں, اور کچھ جو روایات ہوتی ہیں, قبائلی روایات ہماری جو تھیں, ان کو یعنی ان کی زیادہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی. دوسری طرف KPK کا عام ماحول بہت دینی ہے, الحمدللہ دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور پھر جتنا یہ ہمارا یہ والا علاقہ ہے پسماندہ, ان میں بہت زیادہ دین کی محبت پائی جاتی ہے. دوسری طرف اپنی ان کلچرل ویلیوز کو بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, یا جو طور طریقے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کو بھی. تو اس وجہ سے ان کو یعنی ایسا ہوا کہ چونکہ وہ دین سے بھی محبت کرتے تھے, تو لوگ ان کی ان تمام فرسودہ رسومات کو دین کا حصہ سمجھنے لگے. اور وہ اب الحمدللہ اس طرح کی جب اویئرنیس آئی ہے, وہاں تعلیمی ادارے بنے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں اسکولوں میں, اور بڑوں کو بھی ایک ماحول اچھا میسر آنے لگا ہے. دینی تعلیم بھی ان کو تھی تو صحیح, لیکن بہت بیسک نہیں تھی معلوم ان کو, وہ بھی بہت الحمدللہ عام ہو گئی ہے وہاں پہ. تو اس کے ساتھ اب آہستہ آہستہ وہ فرسودہ رسومات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. اب آپ کو اکا دکا ہی سننے کو ملیں گی کہیں, الحمدللہ اب وہ ماحول ختم ہو رہا ہے. دوسرا KP گورنمنٹ نے اپنے ٹائم میں جو بچیوں کی تعلیم پر توجہ دی نا, پہلی بار شاید پاکستان کی تاریخ میں KP گورنمنٹ نے اس وقت MMA کی حکومت میں 27 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا, جو بڑھتے بڑھتے اینڈ تک پھر 96 کروڑ تک پہنچ گیا تھا. اور اس میں نصف سے زیادہ جو تھا وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے تھا. کوئی 300 سے زیادہ پرائمری اسکول کھولے گئے, اور جو ہائی اسکول تھے ان کو اپ گریڈ کیا گیا. اور اس طرح گرلز میڈیکل, ہمارے ہاں مسئلہ تھا کہ مخلوط تعلیم کو زیادہ انکریج نہیں کرتے تھے ہمارے بڑے, تو بہت ساری بچیاں اس کی وجہ سے تعلیم سے رہ جاتی تھیں. گرلز میڈیکل کالجز بنائے گئے, بچیوں کے پرائمری اسکول بنائے گئے, گرلز کالجز بنائے گئے. اس سے یہ والے علاقے ہمارے بہت ڈیولپ ہو گئے, اور ایک اویئرنیس آ گئی ہے ظاہر اس کے ساتھ. تو اب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو رہی ہیں. آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے گویا تعلیم کے میدان میں تو وہاں کام کیا, لیکن پسماندہ علاقوں کی آپ بات کر رہی تھی. پسماندہ علاقوں کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ صحت بھی ہے, خاتون کی صحت, بچے کی صحت. آپ پارلیمنٹیرین تھی, تو کوئی اس حوالے سے آپ کی سرگرمی رہی ہو یا آپ کی کوئی اچیومنٹ ہے تو اس سے بھی آگاہ کیجیے. ہمیں اپنی تنظیم کی طرف سے جو ٹریننگ دی جاتی تھی, اس میں یہ بات خاص ہوتی تھی کہ جنرل ایشوز جیسے جیسے آتے جائیں گے ان کو تو ہم ایڈریس کریں گے, لیکن خاص طور سے جو خواتین کے پرابلمز ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. لہٰذا خواتین کی تعلیم ہو, ان کی صحت ہو, ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو, ان کے ورکنگ آورز ہوں ڈیوٹی پہ, یا اور ایسی کئی بھی چیزیں, تو وہ سب پہ ہمارا فوکس ہوتا تھا. صحت کے حوالے سے بھی یعنی زچگی میں چھٹی کو بڑھانا, اور اس طرح خواتین کے ورکنگ آورز کو مردوں سے کم کر دینا, ان کو تھوڑا ریلیکس کرنا. اس لیے کہ ہم دیکھتے تھے وہاں کی جو خواتین وہاں پہ کام کرتی تھیں اسمبلی کے اندر, وہ خود ہم سے کہتی تھی کہ باجی کچھ کرے ہمارے لیے, کوئی قانون سازی کر لیں کہ ہمارے یہ ورکنگ آورز تھوڑے ریلیکس ہو جائیں. ہم صبح گھروں سے نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس جاتے ہیں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھے کہ ہمارے اپنے بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. تو ان ساری چیزوں پر ہم کوشش کرتے تھے اور لگے رہتے تھے, بجٹ اجلاسوں میں بھی, سوالات کے ذریعے بھی, اور قانون سازی کے ذریعے بھی. کل ہمارے قومی اسمبلی کے اندر 15 بلز بنے ہمارے جماعت اسلامی کی خواتین کی طرف سے, جن میں سے کچھ ترمیمی بلز تھے اور کچھ بالکل نئے تھے. اور ان 15 میں 8 جو تھے وہ ٹوٹلی خواتین پر فوکس ہے, یعنی ان کے مسائل پر, ان کے صحت اور تعلیم اور جو ڈیلی ان کے پرابلمس ہیں ان پہ وہ بیسڈ تھے. تو الحمدللہ خواتین کے لیے تو آپ نے بتایا. KPK کا خیال آتا ہی نا, ایک بہت ہی خوبصورت پرفضا سیر و تفریح کے اعتبار سے پاکستان میں اتنا معروف علاقہ, اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں پھر آؤٹنگ کے لیے, فریش ہونے کے لیے, وہ وہاں کے مختلف مسائل بھی بیان کرتے ہیں. میں آپ کا ایک جگہ انٹرویو پڑھ رہی تھی کہ آپ جب پارلیمنٹیرین تھیں تو آپ سیاحتی کمیٹی, قائمہ کمیٹی کو جو ممبر تھی اس کی ممبر بھی تھی. تو اس حوالے سے پھر آپ نے کیا کیا؟ وہاں کے مسائل آپ نے قریب سے دیکھے بھی ہوں گے, تو سیر و تفریح بھی خوب ہوتی ہوگی. سیر و تفریح تو خیر کبھی نہیں کی. ہاں ایسا ہے کہ جب دور دراز ان کے آفیسز میں جو سیاحتی مراکز ہیں ہمارے, جو وہاں پہ جب میٹنگز رکھی جاتی تھی
تو اس میں جاتے تھے تو بس سیر و تفریح آٹومیٹیکلی اس طرح ہو جاتی تھی کہ راستے پہ گزر رہے ہیں وہاں جا تو سارے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے. سیاحتی کمیٹی کے اندر جو رول تھا وہ تو زیادہ تر یہی تھا کہ سیاحت کو فروغ دیا جائے اور اس کی ترقی کے لیے کچھ کام کیا جائے. بہت سارے سیاحتی مراکز ہیں ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر, بڑا خوبصورت ملک اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, بہت کچھ اس کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن منسٹری کی اس وقت اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. البتہ جو سیاحت کے لیے وہ گورنمنٹ اپنے ہی لوگوں کو اس کمیٹی کی طرف سے بھیج دیا کرتی تھی, جس سے ہم تو بے خبر بھی رہتے تھے اور بعد میں پتہ چلتا تھا. یعنی وہ خود سے فیصلہ کر کے اپنے لوگوں ہاں جی, وہ بس اندرون خانہ جو فیصلے ہوتے تھے وہی ہوتے تھے. ہمیں پھر بعد میں کہیں کمیٹی میٹنگ میں کوئی اعتراض کرتا تھا تو بات آ جاتی تھی نا, ورنہ تو اتنا علم ہمیں نہیں ہوتا تھا. اچھا, آپ کا تعارف میں دیکھا تھا کہ حج بھی آپ نے اسی ذمہ داری کے دوران کیا جی. تو گورنمنٹ نے حج کروا دیا ہوگا آپ کو اور ساری فیملی گئی ہوگی؟ نہیں, گورنمنٹ نے کہاں حج کروایا, میں نے خالصتاً اپنے شوہر کی آمدنی پہ حج کیا ہے. الحمدللہ ہم دونوں گئے تھے اور کوئی مراعات وہاں بھی جا کے نہیں لی گورنمنٹ یعنی قومی اسمبلی کا ممبر ہونے کے ناطے. بس ہم تو گورنمنٹ اسکیم پہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے جو کچھ دیا وہ کر کے اور واپس آ گئے. البتہ یہ تھا کہ ان دنوں سینٹ کے الیکشنز تھے, 40 دن رہتے تھے نا, تو مجھے 10 دن پہلے آنا پڑا سینٹ کا ووٹ دینے کی وجہ سے, جو مجھے آج تک ایک ہے کہ میں پورے دن گزار نہیں سکی وہاں, اور وہ 10 دن میں مدینہ میں گزارنے تھے تو وہ بس رہ گیا. ہاں جی, اللہ قبول کرے. لیکن یہ ہے کہ حکومت کا کوٹا تو کیا یا حکومت سے کوئی مراعات لینا تو کیا, ہم تو خود یعنی جو حکومت نے کوٹا دیا تھا ہمیں, ہم نے خود اپنے علاقے کے بہت ضرورت مند لوگوں کو اس پہ حج کرایا ہے. ان کی دعائیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں الحمدللہ. بڑے جو نہیں جا سکتے تھے, ہااں جی, ان کو حج کروایا حکومت نے خود. آپ تھوڑا سا کچھ پرسنل بھی ہمیں اگر بتانا چاہیں, آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ اس وقت کس مرتبے پہ فائز ہو چکی ہیں؟ میرے تو 7 بچے تھے, اس وقت 6 ہیں. ایک میرا بچہ میڈیکل 2nd ایئر میں تھا کہ وہ فوت ہو گیا, اور تعلیم جو ہے الحمدللہ سب کی مکمل ہو گئی ہے. 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں, 2 شادی شدہ ہیں, ایک بیٹی ایک بیٹا, اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا ان کا نکاح ہوا ہے, اور 2 تو ہیں تو فارغ تعلیم سے, لیکن ابھی بچے ہی سمجھ لیں. اس کا مطلب ہے آپ ساس کے مرتبے پہ فائز ہو چکی ہیں. ہاں جی. اچھا, ایک آپ کا سوشل سرکل ہے, پارلیمنٹیرین بھی رہی اور جماعت کی بھی ذمہ داری, ایک آپ کا خاندان ہے. ساس ایک باہر سوالیہ نشان ہے سوسائٹی میں, آپ بحیثیت ساس کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ایک اچھی خاتون اچھی ساس کیسے بن سکتی ہے؟ یہ لفظ ساس جو ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا خوفزدہ بھی ہے. بہت سے لوگ اس کو سن کر خوف. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میرے پڑوس میں بالکل میرے گھر کے سامنے ایک خاتون رہتی ہیں, اعلیٰ ایجوکیٹڈ خاتون ہے, وہ کسی کوئی این جی او بھی چلاتی ہیں. ہیلری کلنٹن ایک بار آئی تھی پاکستان, تو انہوں نے این جی اوز کو جمع کیا تھا اور کچھ, تو انہوں نے پوچھا, ہیلری نے ان سے پوچھا کہ آپ یعنی ہم جو چاہتے ہیں آپ وہ کرتے نہیں, یہ اتنا آپ آگے نہیں آ رہے یا کچھ. تو میری پڑوسن نے اس کو کہا کہ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں, یعنی آپ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, لیکن امریکہ بالکل بھی ایک مدر ان لا کی طرح اس کا رویہ ہے کہ وہ ہماری بات مانتے ہی نہیں. ساس بن جاتا ہے. جی بالکل, ایک ساس جس طرح بات نہیں مانتی اس طرح نہیں مانتے. تو اس پر ہیلی تقریباً 5 منٹ مسلسل اس نے ایک ایسا کہہ لگایا تھا جو بڑا وائرل ہوا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساس کا جو مسئلہ ہے یہ ہر کمیونٹی میں موجود ہے, صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن پاکستانی بہو میں یا داماد تو خوش قسمت ہیں کہ یہاں مسلمان ساسوں کے ساتھ ان کا واسطہ ہے الحمدللہ, جو اپنی ذمہ داری ایک مسلمان ساس کی حیثیت سے اچھا سمجھتی ہیں. اور ہماری ایک باجی تھی جو ہمیں درس قرآن میں ہمیشہ ظاہر خواتین تھی تو بتاتی تھی کہ بس اپنی بہو کو 3 سال بیٹی بنا کے رکھو, یعنی بیٹی اور بہو میں فرق نہ کرو, پھر پوری زندگی مزے کرتے رہو گے. میں نے ان کے اس فارمولے پر عمل کیا ہے. اس وقت میری ایک بہو ہے لیکن الحمدللہ بیٹیوں کی طرح ہے, خود بھی بہت اچھی ہے. آپ نے ایک اپنا ایکسپیرینس شو کیا, لیکن اگر جماعت اسلامی سے یہ کہا جائے, ہم پر خواتین جماعت اسلامی,
فیملی سسٹم کی اس وقت جو صورتحال ہے، ٹوٹ پھوٹ جو نظر آ رہی ہے، رشتے دور ہو رہے ہیں، تو جماعت اسلامی خواتین کیا کر رہی ہیں اس سلسلے میں؟ ایک بہت اہم مسئلے اور یعنی آپ کہہ دیں کہ برننگ ایشو ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا اور سوسائٹی کا، کہ خاندانوں کے اندر جو ہیں بندھن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا، اور حقوق کی ادائیگی اس کی بڑی وجہ نظر آ رہی ہے، اور فاصلے جو ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان اور بچوں کے اپنے درمیان جو ہے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، باقی جو ہمارے خاندان کے بڑے مقدس رشتے ہوتے ہیں ان سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی وہ ٹائم اب نہیں رہا جبکہ دادی کے گرد سب جمع ہو کے خوشی خوشی بیٹھتے تھے۔ تو جماعت اسلامی نے اس کو یعنی اس خطرے کو دیکھا، بھانپا، اور الحمدللہ اس کے صرف یہ بھی نہیں کہ دیکھا تماشا کیا اور اس کا ذکر کیا، بلکہ باقی تمام ایشوز کی طرح اس ایشو کے لیے بھی فکر کی، اور باقاعدہ خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے، خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ پروگرام بنایا اور اس کی ٹریننگز دی۔ خود میں بھی اس ٹریننگ کا حصہ ہوں، اپنے والنٹیئرز تیار کیے، ماسٹر ٹرینرز تیار کیے، اور ان کے ذریعے معاشرے میں آپ مختلف کاؤنسلنگ کے پروگرام کیے، میرج، پوسٹ میرج معروف ہوا تھا 21 سینچری درپیش فیملی کے حوالے سے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ آپ لوگوں نے پھر پورے پاکستان میں لانچ کیا؟ جی، پورے پاکستان میں لانچ ہے۔ جو ماسٹر ٹرینر وہاں سے تیار ہوئے اسلام آباد سے، وہ اپنے اپنے صوبے میں ابھی صوبوں میں یہ پروگرامات چلا رہے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ یونٹس قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر نہیں ہے وہاں اب انشاءاللہ بنائے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ فیملی کو بچانے کے لیے اس ٹریننگ کو پورے ملک میں عام کیا جائے گا اور اس کی اویئرنیس دی جائے گی۔ لوگ اس کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں، بہت اس سے خوش بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ اچھا بیگم صاحبہ، اگر جماعت اسلامی کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی قوم، عوام، خصوصاً خواتین ووٹ دیں، کیوں دیں؟ جماعت اسلامی ووٹ کو ایک مقدس امانت سمجھتی ہے۔ صرف جماعت اسلامی سمجھتی نہیں ہے بلکہ ہمارے دین اسلام میں اس کو ایک مقدس امانت کی حیثیت حاصل ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے، یعنی جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑا لاؤبالی انداز سے استعمال کیا جاتا ہے، کیا نہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی نے پیسے دے دیے کسی کو خوش کرنے کے لیے، خاندان کے لیے، پڑوس کے لیے، کسی نے کہہ دیا تو بس اس کو اور ہم نے ووٹ دے دیا۔ ووٹ ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک مقدس امانت ہے، یہ ایک گواہی ہے، اور اس کو استعمال کرنے میں انتہائی احساس ذمہ داری ہونا ضروری ہے ہم سب کے اندر، اس لیے کہ یہ ووٹ ہے جو ہمارے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ایک جمع ہو کے قطرہ قطرہ جمع ہو کے دریا بنتے ہیں، یہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے آگے آنا اور کس نے پیچھے جانا ہے۔ لہٰذا میں اب سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس کے بارے میں بڑی اویئرنیس دی بھی ہے معاشرے کے اندر کہ ووٹ ایک بہت بڑی امانت ہے اور اس کو استعمال کرنے میں انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ کہ جماعت اسلامی کو کیوں ووٹ دیں، تو اس وقت تک ہم سب یہ بات سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک بہت بڑے نظریے کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا گیا۔ دنیا کے نقشے پر واحد وہ ملک جو مدینہ کے بعد ایک اسلامی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، لیکن آج وہ نظریہ کہاں ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ جو تھا اس کو کتنا ہم نے وفا کیا ہے یا اس کے لیے کیا ہوا ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اس کے اپوزٹ جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے۔ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور یہ ساری کوششیں کامیاب کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب آپ اس اہم فورمز پر ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، سب کچھ آپ کے بس میں ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے جو بھی فیصلے اور جو بھی مستقبل اس ملک کو دینا چاہتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، جو ہم ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور جو کچھ اس وقت ہمارے ملک کی معاشی حالت ہے، جو کچھ اخلاقی حالت ہے اس وقت ہمارے ملک کی، یعنی وہ نعرہ کہاں ہے وہ تو بالکل بھی نہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ عام جو ہماری اچھی روایات ہیں، جو عام اچھے طریقے تھے، طور طریقے، معروف انداز، وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
تو ہم اپنی نسل کو، میں کبھی گھر میں بات کرتی ہوں تو سب بچے کہتے ہیں امی یہ تو آپ ہمارے لیے یہی چھوڑتے جا رہے ہیں، اور وہ صحیح بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو کیسا پاکستان دے رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر ایک ایسی تنظیم ہے جس کے پاس مثالیں موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اس کے اندر فرشتے رہتے ہیں، لیکن مثالیں ہیں الحمدللہ امانت اور دیانت میں، احساس ذمہ داری میں، کام کرنے میں، وزارتوں پر رہے، اسمبلیوں کے اندر رہے، جس مقام پر بھی گئے انتہائی محنت کے ساتھ، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا ہے. ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس میں جماعت اسلامی کو 3 وزارتیں ملی تھی، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو تھی اس نے کے پی کے کا دورہ کیا، اور وہ اس نے خود اپنے تمام وزراء کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میری اس حکومت کے اندر کے پی کے میں اگر کوئی وزارت کام کر رہی تو وہ جماعت اسلامی کے 3 وزیر ہیں. اپنے وزراء کے سامنے اس نے یہ بات کی، اور ان کی طرح کام کوئی نہیں کر رہا. تو جب یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر خدمت کے شعبے میں ہم دیکھیں کہ جماعت اسلامی خدمت خلق کے حوالے سے کتنا کچھ ملک کے لیے کسی پر احسان نہیں کر رہی ہے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے کر رہی ہے اور اپنے محدود وسائل کے اندر کر رہی ہے. تو پھر کیوں نہ ایک ایسی پارٹی کو اور ایک ایسی تنظیم کو آگے آنے کا موقع دیا جائے، اور اس ملک کا مستقبل سنوارنے اور اس کی باغ سنبھالنے کے مواقع اس کو بھی دے دیے جائیں. لہٰذا میں تو سمجھتی ہوں، اور میں یہ اس تنظیم کا حق بھی سمجھتی ہوں اور عوام کا فرض بھی سمجھتی ہوں کہ اب آئندہ اپنے ووٹ کو واقعی امانت سمجھتے ہوئے، ایک گواہی سمجھتے ہوئے، انتہائی ذمہ داری سے استعمال کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو اپنا ووٹ دیں. تو انشاءاللہ جو کام انہوں نے محدود وسائل کے ساتھ اور محدود قوت اور افرادی قوت کے ساتھ کیا ہے، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر بھی بہت بڑا کام انشاءاللہ اس ملک کے مستقبل کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بناتے ہوئے سنواریں گے انشاءاللہ. اچھا بیگم صاحبہ، آپ نے ساری زندگی جماعت اسلامی کو جوائن کیے رکھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے بھی یہی بیسٹ آف دی بیسٹ جماعت ہے، اور کیا آپ چاہیں گی کہ وہ بھی اسی کو اختیار کریں؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے کہ ما یحب لنفسہ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہاں اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے بھی پسند کرو. میں ہمیشہ اس حدیث کو پڑھ کے یہ دیکھتی ہوں کہ ہم دنیا کے اندر تو کہتے ہیں کہ بس اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا کپڑا پہناؤ، یعنی اچھا سلوک کرو، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جنت میں نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی پسند کروں. تو ظاہر ہے قرآن کا حکم ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو آگ کے عذاب سے. تو اگر میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا ہے اور میرا مطمع نظر یہ ہے کہ اس کی پلیٹ فارم سے اللہ کے دین کی خدمت کر کے انشاءاللہ میں اللہ کو راضی کر کے جنت کے حصول کو ممکن بناؤں گی، اپنے لیے کوشش کروں گی، تو کیوں نہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات کیوں نہیں چاہوں گی. میں خود سے بھی زیادہ یہ بات چاہتی ہوں کہ میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ جماعت اسلامی کے اندر اپنے آپ کو کھپائیں اور کوشش کریں، محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کو جماعت اسلامی کی خدمات کے لیے سپورٹ کر دیں. ہم آپ کی ان خواہشات کا احترام بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی خوبصورت جو بڑی ملاحت آمیز زبان ہے پشتو، اس میں ہماری کے پی کے کی آڈینس کو مخاطب کر کے اگر ان کو یہ دعوت دیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دو، تو وہ کیسے دیں گی آپ؟ پشتو میں بول پشتو بس اگر آ جائے آپ کی. سما ډیر محترمو خویندو میندو بچیانو، زه تاسو ټولو ته اپیل کوم که چېرې تاسو واقعي د دې ملک نه یو اسلامي پاکستان جوړول غواړئ، د هغې دپاره د جماعت اسلامي دیانتدارو خلکو له، محنتي خلکو له او وفادارو خلکو له، د دین د جنډې علمبردارو خلکو له ووټ ورکوئ، د خپل ووټ صحیح استعمال وکوئ، ذمہ دار استعمال وکوئ. انشاءاللہ ستاسو د ووټ په ذریعه به خدای پاک د دې ملک مستقبل روښانه کړي چې کله جماعت اسلامي ته اقتدار ملاو شي. تاسو ته اپیل کوم چې جماعت اسلامي ته ووٹ ورکړئ. بہت شکریہ، ہم بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا. انشاءاللہ. بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا.